Welcome in HealthCysio. बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ज़िंदा इजसाम में मसलन पौधे, जानवर और इंसानों में क्या किरदार है, इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए स्लाइड को रीड करते हैं। प्रोटीन्स हैव फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट रोल। प्रोटीन कुछ अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, जिसमें पहले पॉइंट पर है प्रोटीन्स एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन किस तरह से पौधों, जानवरों और इंसानों की साख्त बनाने का सामान है, ये हम इस नंबर 1 पॉइंट में जानने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल से मुराद यहाँ पर इंसान और जानवर दोनों ही हैं, क्योंकि बायोलॉजी की ज़बान में एनिमल की कैटेगरी के अंदर ही इंसान और जानवर दोनों को रखा जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के रोल की। प्रोटीन्स पौधों और इसके साथ साथ इंसानों और जानवरों की साख्त बनाने में उनकी साख्त को आगे सही तरह से काम करवाने का अहम तरीन सामान है। प्रोटीन्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट्स। अगर हम प्रोटीन के रोल की पौधों में बात करें तो ये पौधों में उनके खुश्क वज़न का अहम तरीन हिस्सा होती है। अब यहाँ पर ड्राई वेट यानी कि खुश्क वज़न से क्या मुराद है? मसलन प्रोटीन जो है वो उनके छाल बनाने में, उनके अंदर लकड़ी बनाने में, इसके साथ साथ उनके पत्ते और जड़ें बनाने में अहम तरीन रोल प्ले कर रही है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एंड एनिमल प्रोटीन्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द ऑल द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। अगर हम इंसानों और जानवरों के अंदर प्रोटीन की बात करें तो ये पौधों के साथ साथ इंसानों और जानवरों के खुलिये बनाने में भी अहम तरीन रोल अदा कर रही है। किस तरह से प्रोटीन जो है वो इंसानी खुलिया बनाने का अहम तरीन सामान है। अगर हम खुलिये की बात करें, सेल की अगर बात की जाए तो सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको खुलिये की झिल्ली कहा जाता है, ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके साथ साथ खुलिये के अंदर पाए जाने वाले तमाम हिस्से यानी कि मेजर पार्ट्स ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, खुलिये के अंदर उसके पाए जाने वाले तमाम हिस्से जिनको ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, वो सब भी प्रोटीन के मटेरियल से ही बनी हुई होती हैं। अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि प्रोटीन जो है वो साख्त बनाने में अहम तरीन रोल प्ले कर रही है। प्रोटीन्स take an essential part in the formation of protoplasm, which is the essence of all forms of the life. प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म को बनाने का अहम तरीन हिस्सा होती है, और ये प्रोटोप्लाज्म किसी भी ज़िंदगी, चाहे वो पौधे हों, चाहे जानवर हों और चाहे इंसान हों, उन सब की ज़िंदगी को बनाने में अहम तरीन हिस्सा होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म से क्या मुराद है? अगर आप थोड़ा सा इस नाम पर गौर करें तो आपको ये नाम 2 अल्फाज का मरकब नज़र आएगा। प्रोटो से मुराद प्रोटीन्स हैं और प्लाज्म से मुराद खुलिये का हिस्सा है। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि प्रोटोप्लाज्म जो कि खुलिये का हिस्सा होता है, इसको बनाने में भी प्रोटीन अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, और ये तो पूरे का पूरा खुलिया प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पर है एनर्जी सोर्स। प्रोटीन किस तरह से एनर्जी मुहैया करने का ज़रिया है? प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन ज़िंदा इजसाम के जिस्म को एनर्जी मुहैया करने का अहम तरीन ज़रिया है। प्रोटीन्स इज़ ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स during digestion. The deamination of these amino acids take place. प्रोटीन
خوراک کے عمل کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد یہ امائنو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ امائنو ایسڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں بہت ساری اشیاء شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر روٹی، چاول، گوشت اور دالیں، اس کے ساتھ ساتھ پھل وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے اندر بہت سارے بائیو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان اشیاء میں پروٹینز شامل ہے تو جیسے ہی انسان خوراک کھاتا ہے اور وہ خوراک انسانی معدے میں چلی جاتی ہے، معدہ اس خوراک کو توڑ پھوڑ کا عمل کرتا ہے، یعنی کہ ہاضمے کا جو عمل ہے وہ معدہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروٹین کی۔ پروٹین معدہ کے اندر جا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد یہ امائنو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ پروٹین وہ چیز ہے جو کہ بہت بڑی ساری سائز کے اندر اویلیبل ہے۔ اب اس کا سائز ٹوٹ گیا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کو ہم امائنو ایسڈ کہتے ہیں، اور یہ عمل ہاضمے کے دوران ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امائنو ایسڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ڈی امائنیشن سے کیا مراد ہے؟ ڈی امائنیشن سے مراد ایسے مالیکیولز ہیں جس مالیکیولز میں سے ہم امائنو گروپ یعنی کہ NH2 جو کہ امائنو ایسڈ کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے اس کا نکال دینا، اس کو خارج کر دینا۔ یعنی کہ تھوڑا سا پھر سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان خوراک کھاتا ہے اس کے بعد ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے، ہاضمے کے اس عمل میں پروٹین ٹوٹ کر امائنو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہی امائنو ایسڈز کی ڈی امائنیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب اس امائنو ایسڈز میں سے بھی امائنو گروپ کو خارج کر دیا گیا ہے۔ امونیا is released and different compounds are formed۔ اس ہاضمے کے عمل کے نتیجے میں امونیا خارج ہوتی ہے اور کچھ مرکبات بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ The compounds enter into the respiratory pathway, glycolysis and Krebs cycles at different points۔ اوپر ہم نے یہ بات کی کہ اس عمل سے امونیا خارج ہوتی ہے اور کچھ مرکبات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مرکبات جو ہیں وہ نظام تنفس کے رستے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ مختلف طرح سے اکٹھے ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر گلائکولسس۔ گلائکولسس ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں گلوکوز کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور کریبس سائیکل ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو کہ خلیے کے اہم ترین حصے مائٹوکونڈریا کے اندر روح پذیر ہوتا ہے۔ یہ اصل میں نظام تنفس کا سائیکل ہوتا ہے اور وہاں پر یہ اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ پروٹین کس طرح سے زندہ اجسام کو انرجی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کس طرح سے ہے کہ جب انسان خوراک کھا لیتا ہے اس کے بعد اس کے معدے میں یہ کھائی ہوئی خوراک خاص طور پر پروٹینز بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو ہم امائنو ایسڈز کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی امائنو ایسڈز ڈی امائنیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے بھی ہم امائنو گروپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امونیا خارج ہوتی ہے اور کچھ مرکبات بھی بنتے ہیں۔ ان مرکبات کے جو بننے کا عمل ہوتا ہے وہ پھر نظام تنفس کے راستے کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ انسانی جسم سے اس چیز کو خارج کر دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ڈیفینس آف باڈی۔ پروٹین کس طرح سے انسانی جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ پروٹینز آر یوزڈ اگینسٹ ڈیزیز ان ہائر اینیملس۔ ہائر اینیملس سے مراد انسان اور جانور دونوں ہی ہیں۔ پروٹین ان انسانوں اور جانوروں کے اندر پائے جانے والی بیماریوں کے خلاف بھی کام کرتی ہے۔ اینٹی باڈیز اینڈ انٹرفیرون آر پروٹینز ان نیچر، ان دے ڈیفینڈ دا باڈی فرام اٹیک آف بیکٹیریا اینڈ وائرسز۔ امیونو گلوبولن انسانی جسم کے اندر
خاص طور پر 2 قسم کی پروٹینز قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، جس میں شامل ہے اینٹی باڈیز اینڈ انٹرفیرون۔ یہ دونوں پروٹینز انسانی جسم کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں، جو کہ انسانی جسم کو بیکٹیریا اور وائرس جیسے جراثیم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ Proteins is an integral part of all the viruses, which are very important from a pathogenic point of view۔ جیسے انسانوں کے اندر پروٹینز قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، اسی طرح کچھ ایسے وائرس یعنی کہ جراثیم بھی ہیں جن کے اندر بھی پروٹین اہم ترین حصہ ہوتی ہے، اور یہ بیماری کو پھیلانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ وائرس کے اندر اگر پروٹینز پائی جاتی ہیں تو یہ وائرس کو انرجی مہیا کرتی ہیں تاکہ تم بیماری پھیلا سکو۔ نمبر 4، ڈائٹری پروٹین، غذائی پروٹین۔ The supply of nitrogen and sulfur is regulated by dietary protein۔ نائٹروجن اور سلفر کی فراہمی بھی اسی غذائی پروٹین کی وجہ سے منظم ہوتی ہے۔ For example, each 1 gram of dietary protein furnishes 4.1 kilocalories or 4100 calories۔ 1 گرام ڈائٹری پروٹین سے تقریباً 4.1 کلو کیلریز یا پھر 4100 کیلریز انرجی مہیا ہوتی ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد کھائی ہوئی خوراک جس کے اندر خاص طور پر پروٹین پائی جاتی ہے، وہ ہضم ہونے کے بعد ہم اس کو ڈائٹری پروٹین کہتے ہیں۔ اس ڈائٹری پروٹین سے ہمیں نائٹروجن اور سلفر بھی حاصل ہوتی ہے، اور 1 گرام کے اندر تقریباً 4.1 کلو کیلریز انسان کو انرجی مہیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے انزائمز۔ سم پروٹینز ایکٹ ایز انزائمز۔ کچھ ایسی پروٹینز بھی ہیں جو کہ انزائم کی طرح عمل کرتی ہیں۔ انزائمز play an important role in the metabolic reaction and they enter and speed up specific chemical reactions۔ انزائم جو ہوتی ہیں یہ اہم ترین رول ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتا دی کہ انزائمز بھی پروٹینز کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر میٹابولزم کے اندر بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میٹابولزم سے یہ مراد ہوتی ہے کہ چیزوں کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہونا اور اس سے ایک نئی شکل اختیار ہونا، اس کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انزائمز ہوتے ہیں یہ تمام طرح کے کیمیکل ریئیکشنز کو تیز کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ انزائمز بھی پروٹینز کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ہارمونز۔ The hormones are protein in nature, have great effect on metabolic and reproduction۔ یہ ہارمونز بھی قدرتی طور پر پروٹینز کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہارمونز پروٹین ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہارمونز بھی میٹابولک میں اس کے ساتھ ساتھ نظام تولید میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 7، ریزرو فوڈ، خوراک کو محفوظ کرنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ پروٹین پھلوں، سبزیوں اور جانوروں کے گوشت میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پر یہ بات کریں گے کہ یہ پروٹین ان پھلوں، سبزیوں کے اندر کس طرح سے محفوظ ہوتی ہے۔ موسٹ پارٹ آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز از کمپوزڈ آف پروٹینز۔ پھلوں اور سبزیوں کے کچھ اہم ترین حصوں میں پروٹینز پائی جاتی ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی پھل یا پھر سبزی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تمام کی تمام ایک ہی چیز سے مل کر بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہے یا پھر لیپڈز پر مشتمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی پھل یا پھر سبزی اس کے اندر پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ لیپڈز اور باقی اہم ترین چیزیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔
تو یہاں پر ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کے کچھ اہم ترین حصوں میں پروٹینز پائی جاتی ہے. 10 پروٹینز آر ایز اسٹوریج کمپوسٹ. اور اب ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ پروٹینز ان کے اندر محفوظ ہوتی ہے. فار ایگزامپل البیومن از اسٹورڈ ان ایگ. البیومن ایک پروٹین کا نام ہے جو کہ انڈے کے اندر پائی جاتی ہے. اینڈ وائٹ کیسین پریزنٹ ان ملک. وائٹ کیسین بھی ایک پروٹین کا نام ہے جو کہ دودھ کے اندر موجود ہوتی ہے. Certain proteins are present in cell membrane, bind vitamin, hormones, citrus to mediate the cellular action. اور کچھ اہم ترین پروٹینز ہیں جو کہ خلیے کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ خلیے کی جھلی بناتی ہیں. وہ کیا کام کرتی ہیں وہاں پر؟ وہ اصل میں وٹامنس کو آپس میں جوڑنے، ہارمونز کو محفوظ کرنے اور جوڑنے میں، اس کے ساتھ ساتھ سیل کے عام اور اہم ترین کام کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. نمبر 8 کنٹریکٹیلٹی، سکڑنا. موسٹ پروٹینز آر انوالوڈ ان کنٹریکٹیلٹی. انسانی جسم سکڑتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے. خاص طور پر اگر ہم عضلات کی بات کریں تو انسان کے عضلات سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں، جس سے انسان کو انرجی مہیا ہوتی ہے. اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں پروٹین کی. تو پروٹین اس سکڑنے کے عمل میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. فار ایگزامپل ڈائنین ان سیلیا اینڈ فلیجلا. ڈائنین ایک پروٹین کا نام ہے جو کہ سیلیا اور فلیجلا میں پائی جاتی ہے. نمبر 2 ٹیوبولن ان اسپنڈل فائبرس. ٹیوبولن بھی ایک پروٹین ہے جو کہ اسپنڈل فائبرس میں پائی جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ از ایکٹن اینڈ مایوسین ان مسلس. انسانی عضلات ہوں یا پھر جانوروں کے عضلات ہوں، ان کے اندر خاص طور پر 2 پروٹینز پائی جاتی ہیں جن کو ہم ایکٹن اینڈ مایوسین پروٹین کہتے ہیں، جو کہ خاص کر عضلات کی پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ عضلات کو سکڑنے اور پھیلانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں. اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل سے انسان کو حرارت ملتی ہے اور اس کا باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے. نمبر 9 ایکسچینج آف گیسز. گیسوں کا تبادلہ. انسان سانس کے دوران آکسیجن کو ماحول سے حاصل کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا ناک اور منہ کے ذریعے انسانی پھیپھڑوں تک پہنچا دی جاتی ہے، جہاں پر پھیپھڑے اس ہوا کو خون کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام انسانی جسم کے خلیوں تک پہنچا دی جاتی ہے. یہ خلیے کام کرنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں جو کہ بعد میں انسانی خون کے ذریعے ہی پھیپھڑوں تک پہنچا دی جاتی ہے. پھیپھڑے اس کو پھر سے ناک اور منہ کے ذریعے انسانی جسم سے خارج کر دیتے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جن کو ہم نظام تنفس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں پر اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروٹین کا ان ایکسچینج آف گیسز یعنی کہ گیسوں کے تبادلے میں کیا کردار ہے. دے ایگزیوٹ دیئر ایکٹیویٹیز ان دا ٹرانسپورٹ آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ بائی ہیموگلوبن. انسانی خون کے اندر خاص کر ایک پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہیموگلوبن کہا جاتا ہے. یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے. ہیمو کے معنی آئرن کے ہیں جو کہ خون کو سرخ رنگ دیتی ہے، اینڈ گلوبن کے معنی پروٹین کے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی خون کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے اس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان باہر ماحول سے آکسیجن کو اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ آکسیجن اسی ہیموگلوبن کے ساتھ مل جاتی ہے. جب آکسیجن اور ہیموگلوبن آپس میں کیمیائی عمل کرتے ہیں تو ان سے حاصل ہونے والے رزلٹ کو ہم آکسی ہیموگلوبن کہتے ہیں.
اس کے بعد یہ آکسی ہیموگلوبن انسانی خون کے ذریعے تمام جسم کے حصوں تک پہنچتی ہے اور جہاں پر جس خلیے کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں پر آکسیجن کے مالیکیول کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہی ہیموگلوبن کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول کو پکڑ دیتی ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر سے پھیپھڑوں تک پہنچا دیتی ہے اور پھر انسانی جسم سے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ Some act as hormones, for example, insulin, growth hormones and parathyroid hormones. کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو کہ پروٹینز کی طرح کا ہی کام کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر انسولین، گروتھ ہارمونز، انسان کو بڑھوتری والے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ہم گروتھ ہارمونز کہتے ہیں، اینڈ پیراتھائرائڈ ہارمونز وغیرہ۔ Muscles proteins have a role in the contraction of muscle fibers. ایسی پروٹین جو کہ عضلات کے اندر پائی جاتی ہے یہ عضلات کے فائبرز کو سکڑنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ ایسی پروٹین جو کہ عضلات میں پائی جاتی ہے یہ عضلات کو سکیڑتی ہے تاکہ اس سکڑنے کے عمل سے انرجی حاصل ہو۔ For example, Antarctic fish contain antifreeze protein which protect their blood from the freezing. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو جانوروں کے اندر ایک خاص قسم کی مچھلی جس کو ہم انٹارکٹک فش کہتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہم اینٹی فریز پروٹین یعنی کہ نہ جمنے والی پروٹین کہتے ہیں۔ یہ پروٹین اس مچھلی کے خون کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ اس مچھلی کے خون کو جمنے سے روکتی ہے، تو اس طرح سے یہ پانی کے اندر، ٹھنڈے پانی کے اندر بآسانی چلتی پھرتی رہتی ہیں۔ ہومیوسٹیٹک کنٹرول یا پھر ہومیوسٹیسس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انسانی جسم کی فزیکل، کیمیکل اور اندرونی حالت کو متوازن رکھنا ہے۔ The function is the homeostatic control of volume of the circulating blood and that of the interstitial fluid through plasma protein. ہومیوسٹیٹک کنٹرول کا اہم ترین کام یہ ہے کہ یہ خون کے حجم کو متوازن رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلیوں کے درمیان میں جو فلوئڈ پایا جاتا ہے اس کو ہم انٹرسٹیشیل فلوئڈ کہتے ہیں، اور یہ خون کے اندر پائے جانے والے پروٹین جس کو ہم پلازما پروٹین کہتے ہیں اس کے ذریعے ہٹا لیا جاتا ہے۔ پلازما پروٹینز ٹیک پارٹ ان بلڈ کوگولیشن اینڈ ٹرانسپورٹ آف سبسٹانسز سچ ایز ہارمونز، ڈرگز، میٹل لائک آئرن اینڈ کاپر۔ پلازما پروٹین جو کہ خون کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے، خون کے حصے پلازما کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہم پلازما پروٹین کہتے ہیں، اور یہ پروٹین خون کو جمنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر انسان کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا خون وہاں پر جم جاتا ہے اور خون بہنا رک جاتا ہے، وہ اسی پروٹین کی بدولت ہی ہوتا ہے جس کو پلازما پروٹین کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹین جس کا نام پلازما پروٹین ہے یہ خاص قسم کی سبسٹانسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہارمونز کو، یہ ہارمونز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے، ادویات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹلز لائک سبسٹانسز جو کہ انسانی جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، خاص کر آئرن اینڈ کاپر، ان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ بلڈ کلوٹنگ، خون کا جمنا۔ They are involved in blood clotting through thrombin, fibrinogen and other proteins factor. پروٹین کا خون کے جمنے میں بھی اہم ترین کردار ہے۔ جب انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے
اور یہ خون کچھ ٹائم کے بعد خود بخود ہی رک جاتا ہے۔ یہ کیسے رکتا ہے؟ اصل میں انسانی خون کے اندر کچھ خاص قسم کی پروٹینز پائی جاتی ہیں جن کو ہم پروٹینز فیکٹر بھی کہتے ہیں، جس میں شامل ہے تھرومبن، فبرینوجن اینڈ ادر پروٹینز فیکٹرز وغیرہ، جو کہ انسانی خون کے اندر پائی جاتی ہیں اور پھر یہ خون کو جمنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ The proteins present in blood plasma act as a colloidal particles and exert osmotic pressure of 25 to 30 mmHg۔ پروٹینز جو ہیں وہ خاص طور پر خون کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم خون کی بات کریں تو خون کا اہم ترین حصہ پلازما ہوتا ہے، جس کو بلڈ پلازما کہا جاتا ہے، اور اس حصے میں خاص کر بلڈ کلوٹ کرنے والی یعنی کہ خون کو جمانے والی پروٹینز پائی جاتی ہیں جن کو ہم پلازما پروٹینز کہتے ہیں۔ یہ پروٹین کولائڈل پارٹیکلز کی طور پر کام کرتی ہیں۔ اب یہاں پر کولائڈل پارٹیکلز سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایسی پارٹیکل کا کسی بھی مائع چیز میں حل ہونا، یعنی کہ کسی بھی پارٹیکل کا مائع حالت یعنی کہ خون کے حصے کے اندر آ کر حل ہونا کولائڈل پارٹیکلز کہلاتا ہے، اور یہ پروٹین اس خون کے حصہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حل پذیر ہوتی ہیں اور پھر یہ خون کو جمانے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ The role of proteins in the plasma membrane where they act as a transporting or carrier molecules and receptors۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کا اہم ترین جو کردار ہے وہ ہمیں خلیے کے اوپر پائی جانے والی میمبرین، جس کو ہم عام زبان میں خلیے کی جھلی کہتے ہیں، آپ اس کو سیل میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پلازما میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر خاص کر پروٹین پائی جاتی ہے جو کہ کیریئر مالیکیول کا کام کرتی ہے، یعنی کہ یہ مالیکیول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جھلی کے اوپر کچھ اہم ترین پروٹینز پائی جاتی ہیں جو کہ ریسیپٹرز کا کام کرتی ہیں۔ ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں یہ پروٹین کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کو عام زبان میں خلیے کے اندر لگے ہوئے دروازے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی چیز نے خلیے کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ پہلے اسی ریسیپٹر کے ساتھ جا کر جڑے گی، تو پھر اگر وہ ریسیپٹر سوٹیبل ہوگا اس چیز کے لیے تو پھر ہی وہ چیز خلیے کے اندر داخل ہو سکے گی۔ تو یہاں پر اب یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی خون کے اندر خاص کر کچھ پروٹینز پائی جاتی ہیں جو کہ خون کو جمانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہیریڈیٹی ٹرانسمیشن، وراثت کی منتقلی، اس بات سے یہ مراد ہے کہ کس طرح سے چیزیں والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ They perform heredity transmission by nucleoproteins of the cell nucleus۔ پروٹین یہاں بھی اہم ترین کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیسے؟ کہ انسانی خلیے کے اندر نیوکلس پایا جاتا ہے اور اس نیوکلس میں ایک خاص قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے جس کو ہم نیوکلو پروٹین کہتے ہیں۔ یہ پروٹین وراثت کو یعنی کہ والدین سے بچوں کے اندر جینز کو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام طرح کا جینیٹک مٹیریل والدین سے بچوں میں ٹرانسفر کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد اسٹڈی کرتے ہیں کروموسوم موومنٹس، کہ کروموسوم کی حرکات میں پروٹین کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ موومنٹس آف آرگنس ان پلانٹ سیل is due to movement of the chromosomes during anaphase of cell division۔ اگر ہم پودوں کی خلیوں کی بات کریں کہ وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں تو ان کی یہ حرکت بھی انہی کروموسومز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کے اندر خاص طور پر پروٹینز پائی جاتی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کروموسومز پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ حرکات خاص طور پر جب سیل تقسیم ہوتا ہے اور اس کی سیل تقسیم ہونے کی سٹیج
خاص کر اینافیز جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ حرکات ممکن ہوتی ہیں۔